ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। हम इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त एक करंट इशू चल रहा है, फ़लस्तीन और इसराइल का इशू, इसको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट इस मॉडर्न एज में इसको 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मसला तो ये हज़ारों साल पुराना है, लेकिन बेसिकली इस मॉडर्न एज में 1917 से ये इशू ज़्यादा शुरू हुआ, जब बालफोर डिक्लेरेशन हुई, जिसके तहत यहूदियों को फ़लस्तीन के अंदर आबादकारी की इजाज़त मिल गई यूके की हुकूमत की तरफ से। और चूँकि सल्तनत उस्मानिया के अंडर था ये सारा रीजन, और पहली जंग अजीम के अंदर सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई, उस दौरान अंग्रेज़ों ने ये वादा किया था अरबियों के साथ कि जब हमें फ़तह नसीब होगी तो हम ये इलाका अरबियों के हवाले कर देंगे, क्योंकि अरब और अजम का आपस में एक ज़िद और कन्फ्लिक्ट रहता था। और दूसरी तरफ उन्होंने यहूदियों को ये उम्मीद दिलाई कि जब हमें यहाँ पर हुकूमत मिल गई तो ये एरिया आप लोगों के हवाले हम कर देंगे। और दोनों के साथ उन्होंने ख़यानत की और अपने पास रख लिया। फिर खैर यूएनओ में जब ये मसला गया तो यूएनओ ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यह डिसाइड किया कि 2 रियासतें बनाई जाएं, एक मुसलमानों की और एक यहूदियों की। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दोनों तरफ सख्त मिजाज लोग थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसराइल का पलड़ा भारी रहा। 1948 में ज्यूज़ ने इसराइल नाम का एक मुल्क कायम कर लिया, और 1967 में जब अरब मुल्कों के साथ इसकी जंग हुई तो उसका एरिया बढ़ गया, और आलमोस्ट 6 दिनों के अंदर पूरी अरब दुनिया को इसराइल ने शिकस्त दे के अपनी धाक बिठा ली। और उस वक्त से इसराइल की दहशत गर्दी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, कि वो जो जगह है वो दुनिया के 3 मज़ाहिब, आसमानी रिलीजन यानी मुस्लिम्स, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस, मुसलमान, यहूद और नसारा, इन तीनों के लिए एक रिस्पेक्टेबल जगह है और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ के साथ वो अटैच है। इसी वजह से वहाँ पर तीनों मज़ाहिब के मानने वाले लोग जाना अपने लिए सादत समझते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर किसी के लिए हरम का दर्जा रखती है तो वो यहूदी हैं, और इसमें को एग्जिस्ट करना चाहिए। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदियों के ऊपर एहसान किया था और उन्हें इजाज़त दी थी वहाँ पर आने की, उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए था, और मामलात इतने बिगड़ने नहीं चाहिए थे। लेकिन यहूदियों ने भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया बाद में, और आज आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, और बाज़ इनोसेंट यहूदी भी इसमें मारे जाते हैं। आम पब्लिक तो नहीं चाहती कि वो कन्फ्लिक्ट हो। तो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है फ़लस्तीन के हवाले से, तो चूंकि इसमें अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तो जाहिर है कि जालिम तो इसराइल है। हाँ, अगर आप एक शॉर्ट टर्म देखें तो इस वक्त इनिशिएटिव लिया है हमास ने, और उसमें ये चीज भी ख्याल रखनी चाहिए कि जो एक आम यहूदी है, एक आम इसराइली है, एक आम फिलिस्तीनी है, उसके साथ कोई कत्ल गारत वाला मामला नहीं होना चाहिए। इसराइल में भी ऑलमोस्ट 45% लोग जो हैं वो सेकुलर ज़हनियत के लोग हैं, जिनके लिए मजहब कोई अहमियत नहीं रखता। मम्मी डैडी किस्म के लोग। यहां तो लोग समझते हैं कि सारे इसराइली जो कट्टर किस्म के यहूदी होंगे। नहीं, इन्ने कहने जितने के तुसी कट्टर हो, जिन्ने के तुसी नमाज़ां पढ़ते हो। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती है कि 55% जो यहूदी जो प्रैक्टिसिंग है उनकी हुकूमत है, और ये जो इनका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, ये तो बड़ा एक स्टॉन्च किस्म का एक यहूदी है, और उसने देखे इसराइल की तरफ से जंग डिक्लेयर कर दी है, और उन्होंने कहा कि अब हम ये जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया ये भी ले लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसराइल पीछे हटेगा।
ہاں یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے، کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی نا، جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے، اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، اور ان کی حالت بھی اتنی ناگفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پینے کا پانی بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. یعنی آپ کو لگے گا وہ 1000 سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں، جس طرح کی ان کی زندگی بیچاروں کی مشکل ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہر ہے اس سے آگے کی طرف جائیں گے، صورتحال بگڑے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسان حال ہو. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے، اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے، یروشلم، ایلیا، جو تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہے، آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ، ان کے لیے ایک کامن حرم کی جگہ ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، تینوں کے لیے وہ حرم ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آلموسٹ 500 سال ہو چکے ہوئے تھے ہیکل سلیمانی کو گرے ہوئے، کیونکہ 70 AD کے اندر 70 عیسوی میں نبی الاسلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا، اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر. اور اس وقت تو ظاہر وہ بت پرست جنرل تھا، اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا. کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے، اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا اور ہیکل سلیمانی برباد کر دیا. اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، وہ جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے ہیکل سلیمانی کی. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا رہا. پھر ڈائسپورا شروع ہو گیا، ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گئے، ظاہر ہے وہاں سے تو وہ نکال دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا. آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو، اس وقت یروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی. جب ہیکل سلیمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی جو کہ بت پرست تھے. لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرر آیا کانسٹنٹائن II، جس کے نام کے اوپر قسطنطنیہ شہر ہے، اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ کے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا. تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاپ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کرسچنز نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گھسیں گے، یہ ہمارے جیزس کرائسٹ کے قاتل ہیں. تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گئی. البتہ ایک بات سیدنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، صرف وزٹ کریں، انٹرنیشنل سٹی سے ڈکلیئر کر دیں گے، کرسچنز بھی آئیں، جیوز بھی آئیں، مسلمان اوورال اسے دیکھیں گے. لیکن چونکہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ ہے، لہذا تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں. اور پھر اس وقت سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک، یروشلم، بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے. بیچ میں ایک دفعہ صلیبیوں نے لیا تھا اور وہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے ان سے واپس لے لیا. بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے. 1917-18 کے اندر
بالفور ڈکلیریشن ہوگی. بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا وہ یروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں. اس وقت تک آپ سمجھ لیں آلموسٹ 90% کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے اور اتنے % علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا وہ فلسطین کی وہ ریاست. بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آ گئے. اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 لاکھ 1 کروڑ کے قریب ہے 10 ملین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر. یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے کیونکہ ان کے لیے ایک مذہبی مقام تھا. یہاں پہ بھی اگر ویزا کھول جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے. تو یہی ان کے لیے وہ سارا معاملہ تھا. وہ آگے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آلریڈی وہاں پہ پلاٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے ظاہر ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا, یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا, جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے منوائے, تو یہی کچھ ہی ہونا تھا. 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سرحدیں کتنی وسیع ہوئی. پھر اصل جو جھٹکا مسلمانوں کو لگا وہ 1967 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسز اسرائیل, جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی, ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے. کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے, اور ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, اور باقی جو 2 بڑی والی سائڈ ہے جو لینتھ والی وہ ساری اسرائیل ہی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ باڑ لگائی ہوئی ہے, کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں. اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں, وہ اس باڑ کو کراس بھی نہیں کر سکتے, پھر بیچ میں اسرائیل ہے, لہذا ان کی آپس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں. اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہیں تو نہیں مقابلہ کر سکے. اور آج تو اسرائیل خیر آپ سمجھ لیں انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے. دنیا میں جو 7 نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ 8 بلکہ کہہ لیں, انڈیا پاکستان کو ملا کے 7 اور 5 جو ویٹو کرنے والے ممبرانز ہیں, اور 8واں اسرائیل ہے. F-16 بھی ان کے پاس موجود ہیں. وہ F-16 جو انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہیں, اب وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا, ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہے ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لیے نکال دے اور ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فساد تو کھڑا نہیں کرنا, صرف اپنے بڑوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے, جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.